अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद है सब बहुत अच्छे होंगे। अल्लाह सबको अच्छा भला रखे। दोस्तों, आज हम अपने कुछ अहबाब की फरमाइश पर मजहब हनफी के मुताबिक नमाज पढ़ने का आसान तरीका लेकर के हाजिर हुए हैं। बगैर वक्त बर्बाद किए यहां से अपनी बात शुरू करते हैं कि सभी के सामने एक दिन जरूर आता है। ये हुस्न फानी है, क्यों कर गुरूर आता है। किसी क्रीम पाउडर से कुछ नहीं होता, नमाज पढ़ने से चेहरे पे नूर आता है। दोस्तों, नमाज पढ़ने का तरीका यह है कि बावजू किबला रू होकर दोनों पांव के पंजों में 4 उंगल का फासला करके खड़े हों और दोनों हाथ कानों तक ले जाएं, इतना कि अंगूठे कान की लौ को छू लें और उंगलियां न मिली हुई रखें न बहुत ज्यादा फैली हुई रखें, बल्कि उंगलियों को अपनी हालत पर रहने दें और हथेलियां काबा शरीफ की तरफ करें। फिर उसके बाद नियत करें और नियत करके अल्लाह अकबर कहते हुए हाथ नीचे की जानिब लाएं और नाफ के नीचे दोनों हाथों को बांध लें। हाथ बांधने का तरीका यह है कि दाहिनी हथेली की गुदी बाईं कलाई के सिरे पर हो और बीच की 3 उंगलियां बाईं कलाई की पुश्त पर रखें और अंगूठा और 6 उंगलियां कलाई के अगल बगल रखें और फिर उसके बाद सना पढ़ें, जिसको सुबहाना कहते हैं। फिर उसके बाद आपको ताऊज़ यानी आऊज़ बिल्लाह पढ़नी है। आऊज़ बिल्लाह पढ़ने के बाद फिर आपको तस्मिया यानी बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़नी है और बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़ने के बाद आपको अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन यानी सूरह फातिहा मुकम्मल पढ़नी है, शुरू से लेकर के आखिर तक। अब जब आप अल्हम्दु शरीफ पढ़ के फारिग हो गए और अल्हम्दु शरीफ मुकम्मल हो गई, तो फिर आपको आहिस्ता से आमीन कहना है। अब जब आप आमीन कह करके फारिग हो गए, तो आपको अल्हम्दु शरीफ के बाद कुरान शरीफ की एक सूरत, या अगर एक सूरत पूरी आप न पढ़ सकें तो कम से कम 3 आयतें आपको पढ़नी है, या फिर एक बड़ी आयत जो 3 छोटी आयतों के बराबर हो उसको आप पढ़ लें। और जब ये पढ़ के फारिग हो गए, तो अब आपको अल्लाह अकबर कहते हुए रुकू में चले जाना है और रुकू में जाने के बाद घुटनों को हाथों से पकड़ना है। इस तरह पकड़ना है कि हथेलियां घुटनों पर हो और उंगलियां ना बहुत ज्यादा फैली हुई हो और ना बहुत ज्यादा सिमटी हुई हो। ऐसा भी नहीं करना है कि सब उंगलियां आप एक तरफ कर लें और ऐसा भी नहीं करना है कि 4 उंगलियां आप एक तरफ कर लें और अंगूठा एक तरफ कर दें। जब आप रुकू में जाएं तो इस बात का ध्यान रखें कि आपकी पीठ बिल्कुल बिछी हुई होना चाहिए और सर जो है ना वो पीठ के बराबर हो, ऊंचा नीचा ना हो। अब आप रुकू में हैं। अब रुकू में आपको क्या करना है, कम से कम 3 बार तस्बीह पढ़नी है। वो तस्बीह क्या है? सुब्हान रब्बियल अज़ीम। अब जो शख्स सुब्हान रब्बियल अज़ीम ना कह सके तो फिर उसको चाहिए कि वो सुब्हान रब्बियल करीम कहे। अब 3 मरतबा आप ये पढ़ करके फारिग हो गए, फिर आपको समी अल्लाहु लिमन हमीदा कहता हुआ सीधा खड़ा हो जाना है। और अगर आप अकेले हैं, मतलब तन्हा नमाज पढ़ रहे हैं, तो समी अल्लाहु लिमन हमीदा के बाद आपको अल्लाहुम्मा रब्बना वलकल हम्द भी कहना है और फिर अल्लाहु अकबर कहते हुए आपको सजदे में चले जाना है। सजदे में आप इस तरह जाएंगे कि पहले घुटने जमीन पर रखेंगे, फिर हाथ जमीन पे रखेंगे, फिर दोनों हाथों के बीच में सर रखेंगे। इस तरह नहीं करेंगे
کہ صرف پیشانی چھو جائے اور ناک کی نوک زمین پہ لگ جائے، نہیں، ایسا نہیں کرنا ہے، بلکہ پیشانی اور ناک کی ہڈی جمانا ہے اور یہ بازوؤں کو کربٹوں سے اور پیٹ کو رانوں سے اور رانوں کو پنڈلیوں سے جدا رکھنا ہے اور دونوں پاؤں کی سب انگلیوں کے پیٹ قبلہ رو جمانے ہیں اور ہتھیلیاں بالکل بچھی ہوئی رکھنا ہے اور انگلیاں کعبہ شریف کی طرف۔ اور اب سجدے میں کم سے کم 3 بار سبحان ربی الاعلی کہنا ہے۔ پھر کیا کرنا ہے؟ پھر آپ کو سر اٹھانا ہے، پھر ہاتھ اور دہنا قدم کھڑا کر کے اس کی انگلیاں کعبہ شریف کی طرف کر کے اور بایاں قدم بچھا کر اس پر خوب سیدھا ہو کر کے بیٹھ جانا ہے اور ہتھیلیاں بچھا کر رانوں پر گھٹنوں کے پاس رکھنا ہے کہ دونوں ہاتھ کی انگلیاں کعبہ شریف کی طرف ہوں اور پھر اللہ اکبر کہتے ہوئے سجدے کو جانا ہے اور اسی طرح سجدہ کرنا ہے، پھر سر اٹھانا ہے، پھر ہاتھ کو گھٹنے پر رکھ کر پنجوں کے بل کھڑا ہو جانا ہے۔ اب آپ ایک رکعت مکمل کر کے دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہو چکے ہیں۔ اب کیا کرنا ہے؟ پہلی مرتبہ پہلی رکعت میں ہم نے سبحانہ کے بعد اعوذ باللہ بھی پڑھی تھی اور بسم اللہ بھی پڑھی تھی، لیکن اب یہ دوسری رکعت ہے، اب ہم کو صرف بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر قرات شروع کر دینی ہے، مطلب الحمد شریف پڑھنا ہے، پھر اس کے بعد قرآن شریف کی کوئی سورت ملانی ہے۔ اگر قرآن شریف کی پوری سورت ہم کو نہ پڑھنی ہو تو کم سے کم 3 آیتیں ہم کو پڑھنی ہے یا پھر ایک بڑی آیت 3 چھوٹی آیتوں کے برابر۔ اب ہم جب یہ پڑھ کے فارغ ہوں گے پھر اسی طرح ہم کو رکوع کرنا ہے جس طرح ہم نے پہلی رکعت میں رکوع کیا تھا، اور اسی طرح سجدہ کرنا ہے جس طرح پہلی رکعت میں ہم نے سجدہ کیا تھا۔ پھر اس کے بعد دہنا قدم کھڑا کر کے بایاں قدم بچھا کر اس کے اوپر بیٹھ جانا ہے اور پھر التحیات للہ والصلوات پڑھنی ہے۔ اور ایک بات کا دھیان رکھنا ہے کہ اس میں کوئی حرف کم اور زیادہ نہیں کرنا ہے۔ اس کو کیا کہتے ہیں؟ اس کو تشہد کہتے ہیں۔ اور جب ہم پڑھیں گے نا اشہد اللہ لا کے قریب جب ہم کو پہنچنا ہے تو داہنے ہاتھ کی بیچ کی انگلی اور انگوٹھے کا حلقہ بنانا ہے، اس طرح سے 6 انگلیاں اور اس کے پاس والی کو ہتھیلی سے ملا دینا ہے۔ اور جب ہم لا پہ پہنچیں گے نا اشہد اللہ، تو لا پر کلمے کی انگلی کو اٹھانا ہے مگر اس کو جنبش نہیں دینا ہے۔ اور جب ہم اللہ پہ پہنچیں گے لا الہ الا اللہ، اللہ پہ جب پہنچیں گے تو ہم کو کیا کرنا ہے؟ انگلی گرا دینی ہے اور ساری انگلیاں فوراً سیدھی کر لینا ہے۔ اگر آپ 2 سے زیادہ رکعتیں پڑھ رہے ہیں تو التحیات مکمل ہونے کے بعد آپ کو اٹھ کر کے کھڑا ہو جانا ہے اور اسی طرح پڑھنا ہے جس طرح ہم ابھی ذکر کر چکے ہیں۔ مگر اگر آپ فرض نماز پڑھ رہے ہیں تو فرضوں کی یہ آخری والی 4 رکعت فرض نماز میں آخری والی جو 2 رکعتیں ہیں، ان رکعتوں میں ہم کو الحمد کے ساتھ سورت ملانا ضروری نہیں ہے۔ اب پچھلا قاعدہ جس کے بعد نماز ختم کرنی ہے اس میں کیا کریں گے؟ تشہد کے بعد درود شریف، جس کو درود ابراہیمی کہا جاتا ہے،
اور ہماری عوام میں جس کو اللہم صلی اور اللہم بارک بھی کہا جاتا ہے۔ پھر جب وہ مکمل ہو جائے تو ہم کو کیا کرنا ہے؟ رب اجعلنی مقیم الصلاۃ، سمجھ رہے ہیں آپ؟ یا اور کوئی دعائے معصور پڑھنا ہے، جیسے اللہم ربنا آتنا فی الدنیا، اور اس کو بغیر اللہم کے نہیں پڑھنا ہے، اس طرح نہیں پڑھنا ہے ربنا آتنا فی الدنیا، نہیں، اللہم ملانی ہے، اس میں اللہم ربنا کر کے پڑھنا ہے۔ پھر داہنے شانے کی طرف، شانہ کے اندر کاندھے کو، پھر داہنے کاندھے کی طرف منہ کر کے السلام علیکم ورحمت اللہ کہنا ہے، اور پھر بائیں کاندھے کی طرف منہ کر کے السلام علیکم ورحمت اللہ کہنا ہے۔ یہ طریقہ جو ابھی ہم نے بیان کیا، امام یا تنہا مرد کے پڑھنے کا ہے۔ مقتدی کے لیے اس میں کی بعض چیزیں جائز نہیں ہیں، جیسے مثال کے طور پہ جب آپ امام صاحب کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں تو آپ کو فاتحہ یا کوئی سورت ملانے کی اجازت نہیں ہے۔ آپ امام صاحب کے پیچھے نہ الحمد شریف پڑھیں گے اور نہ الحمد شریف کے بعد کوئی سورت ملائیں گے۔ اس میں سے بہت سی وہ باتیں ہیں کہ جو عورتوں کے لیے بھی نہیں ہیں۔ عورتیں بعض امور میں جو ہم نے بیان کیے، ان میں سے بعض امور میں عورتیں بھی کیا ہیں؟ مستثنا ہیں۔ مثلا ہاتھ باندھنے کے معاملے میں، اور سجدے کی حالت اور قعدہ کی صورت میں فرق ہے، جس کو ہم انشاءاللہ عورتوں کے نماز پڑھنے کا طریقہ جب ہم بیان کریں گے تو اس میں ضرور بتائیں گے۔ یہ چیزیں جو ابھی ابھی ہم نے بیان کی ہیں، ان میں سے بعض چیزیں فرض ہیں کہ ان کے بغیر نماز ہوتی ہی نہیں ہے۔ کچھ چیزیں واجب ہیں کہ ان کا چھوڑنا جان بوجھ کے گناہ ہوتا ہے اور نماز کو دہرانا پڑتا ہے، اور سہون اگر کوئی چیز ان میں سے چھوٹ رہی ہے، مطلب بھول کر کے، تو پھر اس کے لیے سجدہ سہو نماز پڑھنے والے پر واجب ہو جاتا ہے۔ ان میں سے بعض چیزیں سنت مؤکدہ ہیں کہ اگر کوئی آدمی ان کے چھوڑنے کی عادت بنا لے گا تو گنہگار ہوگا، اور ان میں سے بعض چیزیں مستحب ہیں کہ اگر آپ کریں گے تو ثواب ملے گا اور نہیں کریں گے تو گناہ نہیں ہوگا۔ انشاءاللہ بہت جلد یہ جو چیزیں فرض ہیں، جو چیزیں واجب ہیں، جو چیزیں سنت ہیں، جو چیزیں مستحب ہیں، ایک ایک چیز کو تفصیل کے ساتھ، باریکی کے ساتھ ہم اگلی ویڈیو میں ضرور بیان کرنے کی کوشش کریں گے، تاکہ ہمارے بھائی ٹھیک سے اللہ کی نماز ادا کرنے کا طریقہ یہاں سے سیکھ سکیں۔ مجھے امید ہے کہ ہماری اس ویڈیو سے آپ کو بہت کچھ سیکھنے کے لیے ملا ہوگا۔ اگر آپ یہاں تک پہنچ گئے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ پوری ویڈیو دیکھ چکے ہیں۔ اگر ویڈیو پسند آیا ہو تو لائک کیجئے گا، اور کم سے کم 5 لوگوں کو شیئر ضرور کر دیجئے گا۔ چینل اگر سبسکرائب نہیں کیا ہے تو چینل سبسکرائب کر کے شکریہ کا موقع دیجئے گا، اس سے ہمارے حوصلے بڑھتے ہیں۔ اور ایک مرتبہ کم سے کم کمنٹ ضرور کیجئے گا، تاکہ ہمیں آپ کی رائے کے بارے میں علم ہو جائے۔ پھر ملیں گے اسی طرح دینی مذہبی معلوماتی ویڈیو کے ساتھ، تب تک
के लिए इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह।